अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि दुनिया में कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनका काम ये होता है कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं उन लोगों को वो ढूंढते रहते हैं। जहाँ पे उन्हें ऐसे लोग जो अल्लाह के जिक्र में मसरूफ होते हैं वो दूसरे फरिश्तों को पुकारते हैं कि आओ हमारा मतलब हासिल हो गया, और फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं और आसमानी दुनिया तक चले जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे पूछते हैं कि मेरे बंदे क्या कहते हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को मालूम होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानते हैं, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से क्यों पूछते हैं कि यही फरिश्ते थे जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था तो फरिश्तों ने कहा था कि क्या आप ऐसी मखलूक बनाएंगे जो जमीन में खून रेजी करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं कि या पाक परवरदिगार वो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी हम्द बयान करते हैं, तेरी बुजुर्गी बयान करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने मुझे देखा है। फरिश्ते जवाब देते हैं वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्होंने आपको नहीं देखा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से कहते हैं कि अगर उन्होंने मुझे देखा होता तो फिर वो क्या कहते। फरिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार वो तेरी और बुजुर्गी बयान करते, तेरी और बड़ाई बयान करते, तेरी तस्बीह सबसे ज्यादा करते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि वो क्या चाहते हैं। फरिश्ते कहते हैं या पाक परवरदिगार वो जन्नत के तलबगार हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि क्या उन्होंने जन्नत देखी है। फरिश्ते कहते हैं कि वल्लाही अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्होंने जन्नत नहीं देखी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से कहते हैं कि अगर उन्होंने जन्नत देखी होती तो उनका क्या हाल होता। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर उन्होंने जन्नत देखी होती तो वो इसके और ज्यादा तलबगार होते, इसके लिए और ज्यादा ख्वाहिशमंद होते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरिश्तों से पूछते हैं कि वो किस चीज से पनाह मांगते हैं। फरिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार वो दोज़ख से पनाह मांगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं क्या उन्होंने दोज़ख देखी है। फरिश्ते कहते हैं कि वल्लाही उन्होंने दोज़ख नहीं देखी। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर उन्होंने दोज़ख देखी होती तो उनका क्या हाल होता। फरिश्ते कहते हैं कि या पाक परवरदिगार अगर उन्होंने दोज़ख देखी होती तो उससे बचने की सबसे ज्यादा कोशिश करते, उससे सबसे ज्यादा खौफ खाते। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें गवाही देता हूँ कि मैंने उन सब को बख्श दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनमें से एक फरिश्ता कहता है कि या पाक परवरदिगार उसमें तो फलां शख्स जो था वो तस्बीह करने के लिए नहीं आया था, वो वहां से गुजर रहा था, वो उनकी महफिल में बैठ गया। आप जरा सोचिए कि फरिश्ते कहेंगे कि या पाक परवरदिगार ये तो वैसे ही यूट्यूब का चैनल सर्च कर रहा था कि उसने ये लेक्चर सुन लिया, ये वैसे ही फेसबुक में सर्च कर रहा था कि उसने ये क्लास अटेंड कर ली। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे सुभान अल्लाह कि ये जाकिरीन वो लोग हैं कि जिनकी महफिल में बैठे हुए लोग भी कभी नामुराद नहीं लौटेंगे। सुभान अल्लाह, इतनी प्यारी बात लगती है कि जहां भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र होता है वहां पे फरिश्ते नाजिल होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ऐसी महफिलों का हिस्सा बनते रहें। देखिए अपनी जुबान को अल्लाह सुब्हानहू तआला के जिक्र से तर करते रहें, क्योंकि इतना बड़ा मुकाम मिल जाता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन जाकिरीन का जिक्र फरिश्तों की महफिल में कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा और मैं तुम्हें तुमसे बेहतर महफिल में याद करूंगा। ये हदीस जो है प्लीज आप अपने, मैं कोशिश करूंगी कि छोटी सी भी मैं पोस्ट कर दूं ताकि आसानी के साथ आप शेयर कर सकें कि मुस्लिम, सही मुस्लिम की हदीस है, इंटरनेशनल नंबर है उसका 82, और वैसे अगर आप देखते हैं तो 246 नंबर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि अबू सुफियान से रवायत है कि हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदाए मोमिन और कुफर और शिर्क, गौर कीजिए, अंडरलाइन करें, कुफर और शिर्क के दरमियान फर्क जो है वो नमाज को तर्क करना है। नमाज को छोड़ना हमें कितनी बड़ी बात लगती है ना, हम मुंह से लफ्ज अदा करते हुए काम चाहते हैं कि कुफर और शिर्क की बात करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नमाज को जो छोड़ता है ना, नमाज तर्क करता है, यही बस फर्क है कि बंदा मोमिन कौन है और काफिर कौन है और शिर्क कौन करता है। अल्लाह अकबर। और तिरमिजी की हदीस नंबर 2621 और इब्ने माजा की 1079, हजरत बरैदा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे और इन मुनाफिकों के माबैन नमाज अहद है। जैसे मुआहिदा है, जब हम वो मुसलमान होते हैं तो हम कलमा पढ़ते हैं ना, हम अहद करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से, तो बस जिसने इसे तर्क किया उसने कुफर किया, कि ये कुफर की बहुत बड़ी अलामत में से है।
بس میں یہ کہتی ہوں کہ ایسی جب بھی احادیث ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ساتھ دعا کیا کیجیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں پہ رحم کر دے، ہمارے بچوں کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ ہم تو میں کہتی ہوں بڑے نصیب والے، ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم آ کے اس کلاس میں بیٹھ جائیں، یا کسی بھی کلاس میں جو بھی آپ اسلامی کلاس میں جاتے ہیں یا سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا کوئی خاص کرم ہی ہوتا ہے کہ بندے کو یہ سوچ بھی آ جاتی ہے کہ اچھا میں سیکھتی ہوں، یا میں اس کلاس میں جاتی ہوں، یا میں اللہ کی کوئی بات سنتی ہوں، تو ہم تو جب سن رہے ہوتے ہیں نا تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن تک ابھی یہ ہے وہ مسلمان، لیکن ان تک اس انٹینسٹی سے یہ بات سب کو پتا ہے۔ آپ کسی سے بات کر کے دیکھیں، دے نو کہ یہ اسلام میں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کا کیا احکامات ہے، لیکن اس طرح سے بات نہیں پہنچی ہے ان تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں پہ بہت رحم کرے، اور پھر میں وہی بات کہوں گی کہ یا رب العالمین بغیر امتحان میں ڈالے ہمارے بچوں کو اپنی طرف راغب کر دے، آمین ثم آمین۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 27 تک ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا، تو انشاءاللہ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ یہ اب پھر سے ایک دفعہ یاد کر لیں کہ سورۃ الانعام جو ہے یہ مکی دور کے آخر کی سورہ ہے، اور اس سورہ میں آپ کو توحید بہت زیادہ ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کے رسالت پہ ایمان، اور جنت و دوزخ کا نقشہ اتنا کلیئر آپ کو نظر آئے گا کہ ایکچولی آپ کو لگے گا کہ یو آر ان دس سچویشن۔ تو اسی طرح سے آپ ان ایک ایک آیا کو اپنے دل پہ لیجئے گا، اور دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، لوگ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو قیامت آئی کوئی نہیں ہے تو ہمیں کیسے پتا کہ قیامت میں کیا ہوگا، تو سورۃ الانعام بھی پڑھ کے دیکھ لیجئے، قیامت کا نقشہ بلیک اینڈ وائٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ کہ ہم پچھلی ایک آیت سے اس کو تھوڑا سا سمجھ کے لے لیتے ہیں، 27 آیت نمبر، کہ وَلَوْ تَرَى، ایک کاش کہ آپ دیکھیں، اذا وقفوا علی النار، جب ان کو آگ پر پیش کیا، کھڑا کیا جائے گا، مینز کہ ان کو پل صراط ہے نا، پل صراط جو ہے وہ دوزخ کے اوپر بنا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان کو آگ پر کھڑا کیا جائے گا، فقالو، تو وہ کہیں گے یا لیتنا، کہ اے کاش ہم نردو، ہم لوٹائے جائیں، ولا نکذبا، اور نہ ہم جھٹلائیں، بآیاتی ربنا، ہم اپنے رب کی آیات کو، ونکونا من المؤمنین، اور ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ دیکھیے اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا کہ اس دن کیا ہوگا، کہ جب ہم سارے لوگ جتنے بھی اس دن انسان ہیں، اپنی آنکھ سے جب ہم دیکھیں گے نا جنت و دوزخ کو، دیکھیں مومن کی کیا شان ہوگی کہ وہ تو جنت و نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، الحمدللہ۔ لیکن جس وقت آپ یہ دیکھیں جو ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، اور وہ دیکھ رہے، جنت دیکھ رہے ہیں، دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے تمام اعمال جو ہیں وہ شکل کی صورت میں سامنے آئیں گے، اس دن زبان بند کر دی جائے گی، اور ہمارے تمام جوارے، ہماری جلدیں جو ہے نا وہ بھی بات کریں گی، وہ ہمارے حق میں یا ہمارے اگینسٹ گواہیاں دیں گی، اللہ اکبر۔ تو اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے اے کاش، افسوس کے مارے کہیں گے کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے تو ہم ایسا کام نہ کریں اور ہم مومنوں میں ہو جائیں۔ آپ ذرا امیجن کریں اس سینٹنس کو، ذرا امیجن کریں، آپ ذرا کلوز یور آئیز، اور جسٹ تھنک کہ ہم لوگ اس دن کھڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، ہم میدان محشر میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس دن کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، اور اس طرح سے کہ ہمارے سارے اعمال ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ جو ہم نے دنیا میں چھپائے ہوئے تھے اپنے دلوں میں، سب کچھ ہم کو نظر آ رہا ہے، اور ہم یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں ایک موقع واپس مل جائے کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، اور اب ہم کبھی بھی ایسا کام نہیں کریں گے۔ کاش ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک موقع دے دیتے، کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش ہم کسی کا حق نہ مارتے، کاش ہم اپنی زبان کی لذت کی خاطر چغلیاں نہ لگاتے، کاش ہم یہ نہ کرتے، کروڑوں چیزوں پہ ہم کاش 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 کر رہے ہوں گے کہ یا رب العالمین ایک موقع دے دے، ہم واپس چلے جائیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن موقع نہیں دیں گے۔ آج دیکھیے، آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ نے اگر آنکھیں کھول کے ذرا سوچئے کہ موقع مل گیا، آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ واپس،
اور جا کے اب وہ عمل کرو جو ایسے عمل ہے جو مومنوں کے عمل ہیں، جس کی وجہ سے تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے۔ دیکھیے بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے جن کو توبہ کا موقع مل جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل کر دے۔ ہمیں آپ صرف ایک بات یہ دیکھیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہوتی ہے اور مشکل بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے۔ ہم انسان ہیں، گناہ ہو جائیں گے، بار بار غلطیاں بھی ہو جائیں گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم واپس پلٹنے والوں میں ہو جائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا کرے آخرت میں، آمین ثم آمین۔ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 28 میں کہ بلکہ بدا ظاہر ہو گیا لہم ان کے لیے ما کانو یخفونا، جو وہ چھپاتے تھے من قبل اس سے قبل۔ وہ کیا چھپاتے تھے؟ جو نفاق ان کے دلوں میں تھا نا، وہ جو چھپاتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ سارا ظاہر ہو جائے گا۔ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے اوپر ایک خول چڑھا دیتے ہیں نا کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہم تو یہ کریں، ہم وہ کریں۔ تو دنیا میں تو آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ، اور ظاہر ہو گیا ان کے لیے سیئات، ان کی تمام برائیاں، ان کے تمام گناہ جو تھے وہ ظاہر ہو گئے، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے تھے، وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا انہیں ما کانوا بِهِ یستہزئون، جس کا وہ دنیا میں مذاق اڑاتے تھے۔ دنیا میں مذاق کیا اڑاتے تھے؟ آپ دیکھیے کسی کو دیکھتے ہیں نا، جیسے کوئی جا رہا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے، انہوں نے پونچے اوپر کیے ہوئے ہیں، تو وہ بھی مذاق لگتا ہے کہ وہ دیکھو دیکھو انہوں نے کیسے اپنا حال بنایا ہوا ہے۔ کسی کی داڑھی دیکھ کے، اللہ نہ کرے، میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن یوزلی لوگوں کو دیکھیں کہ اس طرح سے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حجاب میں دیکھ کے مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو آنٹی بن گئی ہے۔ اور کتنی سینٹنس دیکھیں، میں یاسر قادی کا ایک لیکچر سن رہی تھی، بہت خوبصورتی سے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیں آپ لوگ جو اسلامک کنٹریز میں رہتے ہیں بڑے نصیب والے لوگ ہیں، آپ لوگ تو اپنی مرضی سے جس طرح سے رہنا چاہتے ہیں آپ رہ سکتے ہیں۔ امریکہ میں اسپیشلی، کیونکہ ہم لوگ تو یہاں پہ رہتے ہیں نا، یا دوسری ایسی کنٹریز میں جہاں پہ مشکل ہے، آپ لوگوں نے اکثر نیوز میں سنا ہوگا، ہی سیٹ کہ میں اپنی وائف کے ساتھ باہر کہیں کام سے گیا تھا، تو کچھ لوگوں نے ان کو مذاق اڑایا ان کے حجاب پہ، تو کہتے ہیں کہ اتنا مشکل کئی دفعہ ایسی جگہ آ جاتی ہے کہ بندہ ڈیفینیٹلی اگنور کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں ہم پاکستان میں جس طرح سے بھی باہر نکلے، نو بڈی کین ٹیل اینی تھنگ، نو بڈی کین میک فن آف یو، لیکن وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہ کے فالو کرتے ہیں اسلام کو، ان کے لیے تو سلام ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنے کروڑوں رحمتیں کرے اور آسانیاں کرے ان کے لیے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہی ہوں ہر ایک کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ میرے لیے بہت آسان تھا آنیسٹلی، جب میں نے حجاب کا سوچا تھا اور میں نے لینے کا یہ تھا، بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گھر سے بہت مشکل تھی، اور ہسبینڈ نے بہت تنگ کیا، مذاق اڑایا گیا، دوستوں نے مذاق اڑایا، لیکن الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے ہسبینڈ، میرے بچے، میرے دوست، میرے جانے والے، ہر ایک نے مجھے اتنا سپورٹ کیا تھا، اور آج تک بھی یہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کر دے۔ کیونکہ دیکھیں کبھی جج نہیں کرنا کسی کو۔ وہ لوگ جو کبھی ہوتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی فرینڈ نے حجاب لیا، کچھ دیر کے بعد انہوں نے اتار دیا، تو پھر ہم تانے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہ کرنا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جنگ سے گزر رہی ہوتی ہے، اپنی نفس کے ساتھ جنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور کس مشکل سے بیچاری کرتی ہیں اور اتارتی ہیں اور پھر دوبارہ سے کرتی ہیں، اور پھر کتنی مشکل سے وہ اس پہ جمتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے سب کے لیے۔ صحیح بخاری 4918، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر وہ بندہ جو برے اخلاق والا ہے، اللہ اکبر، برے اخلاق والا، بعض لوگوں کا اخلاق اتنا برا ہوتا ہے آنیسٹلی، حالانکہ مسلمان ہے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تو منہ ہی نہ لگو۔ اکثر یہ بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے نا، نہیں اس کے تو منہ ہی نہ لگو، یہ تو بےزتی کر دے گا، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ کیسی بات کرنی ہے۔ بعض لوگ اتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں اور اتنے فورس کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی، وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ اپنی عزت ہی بچاتا رہ جاتا ہے،
وہی بات رسول اللہ نے فرمایا، برے اخلاق والا اور تکبر کرنے والا، اللہ اکبر، کہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں۔ اب پھر بخاری کی حدیث ہے 5783، رسول اللہ غور سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا، جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا۔ اب اس کو تھوڑا سا اگلی حدیث سے تھوڑا سا اور سمجھ آئے گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے 2085، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائیں گے۔ کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے۔ آپ آج دیکھیے کہ اکثر کیا برائڈل کے ڈریسز میں آپ یہ ذرا دیکھیے، اتنا لمبا برائڈل کا ڈریس پیچھے سے چلتا آتا ہے، اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے کہ کسی اور کے ایسے نہ ہو۔ اس شان سے میں جاؤں کیونکہ میری شادی ہے، میں دلہن ہوں، کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں۔ وہ تو دلہن ہے نا، اس کو چھوڑیں، پھر ہم اپنے کپڑوں پہ آتے ہیں۔ میں تو آخر دولہے کی ماں ہوں، دلہن کی ماں ہوں، میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے، میں ایسے، ہر ایک مطلب ہر ایک تو نہیں کرتا، میں صرف آپ کو وہ ورڈز بتا رہی ہوں۔ اللہ نہ کرے، یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے۔ اور یہ پتہ ہے کیا، آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل کے اندر کہیں شیطان یہ کمبخت یہ ڈال دیتا ہے کہ میں ایسی لوگوں میں ایسی لوگوں۔ بہت سے آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کہا تھا جب یہ والی حدیث کے بعد کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری تہمت جو باندھتے ہیں نا تو اس کا کونا جو ہے وہ زمین پہ لٹک جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے صدیق تو ان میں نہیں ہے، کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے۔ مطلب تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ میں بتاؤں کہ میری شان کیا ہے، یا میرے جیسا کوئی اور نہ لگے۔ یہ بڑی بات ہے سوچنے کی۔ اور پتہ ایک اور میں پہلے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے، 91 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اسی لیے اس چیز کو تو نکالنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ اکبر، نہیں، تکبر نہیں کرنا۔ تو آپ ایک پھر ٹیسٹ کرتے ہیں، جب بھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو سٹریس میں لے کے آیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہیں ایسا تو نہیں میں ایسے کر رہی ہوں، تو یہ کیونکہ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے نا وے آف لائف بن جاتی ہیں چیزیں، اور ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو پھر ہم ایک ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزاریں۔ نمبر یہ کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ بیٹا، اچھا آپ دیکھیے وہاں پہ جو تھا نا کہ لباس لٹکنے کا، یہ وہ آدمی جو ہے نا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے ان کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے، مطلب ٹخنوں سے نیچے ان کا جو بھی اگر تہمت باندھی ہے یا انہوں نے ڈریس پہنا ہے یا جو بھی ان کا ہے تو وہ نظر آنے چاہیے، ہے نا۔ عورت کے لیے اس کو کور کرنا ہے، عورت کا سطر ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اس کا کور نہیں ہوتا تو اس کو گناہ ہے، اور آدمی کا اگر کور ہوتا ہے تو گناہ ہے۔ یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے نا، اٹس ویری کامن۔ اور آج کا کمبخت کیپریز ایسی آئی ہیں کہ کسی کا پورا انہوں نے میک شور کیا ہوا ہے، جو بھی انڈسٹری ہے اور ان کا کیا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ایک چیز ہو جائے کہ ان کو ہمارے جو فیشن ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جائیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کتنا ہر وقت گناہ پورے وقت گناہ کی حالت میں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل بچی ہے، عورت بھی ہے، بچی تو چھوڑے تو آنٹیوں کی بات، چلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں اور ہم نے جو کپڑے پہنے، لمبی قمیض بھی پہنی ہوئی ہے، فل سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں، نیچے جو پینٹ پہنی ہے وہ ہم نے کیپری پہنی ہوئی ہے۔ پینٹس آج کل پاکستان میں تو مارکیٹ میں جاؤ کوئی پراپر پینٹ ہی نہیں ملتی ہے نا، پینٹ مینس کہ وہ جو پجامہ شلوار قمیض کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے، ایک آنٹی بیچاری میرے جیسی کوئی بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا یہ تو سطر کمپلیٹ نہیں ہوتا، تم نماز پڑھ رہی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا، کہ ان کا تو عادت ہی یہ ہے۔ ایک تو ہر جگہ پہ ایسی آنٹیاں
कमबख्त आके हमारा भी पार्टी खराब कर देती हैं। ये तो कमबख्त मैं वैसे ही बोल रही हूँ ना, मतलब कोई भी आप अपने दिल का हाल उस लहजे में फिर आप अपने दिल का हाल देखें, क्योंकि जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बर हो, तकब्बर क्या है कि मुझे नहीं पता, ये इनको क्या पता फैशन का, इनको क्या पता एक पेंडू सी आंटी और आके मेरी जान खा रही है। सोचिएगा। नंबर 2 ये कि अगर हमारे किसी गरीब रिश्तेदार ने हमें इनवाइट किया है, उनके घर में शादी है, उसने इनवाइट किया, और किसी अमीर रिश्तेदार, हम मिडल में है, ठीक है, उनकी तरफ से इनवाइट आता है, तो हमारे दिल में क्या चीज़ आती है? एक लालच उधर जाने के लिए, और इधर क्या जाना है, अच्छा पैसे भेज देते हैं, अगर बहुत भी हुआ ना पैसे भेज दो, कुछ चीज़ भेज दो, बस कहना बहाना कर देना मैंने नहीं आना, मेरे पास अब इतना टाइम है कि अब सारा वक्त ऐसे ही करते रहो, है ना। नंबर 3 ये कि अगर हमारे बच्चे, अल्लाह सुब्हानहू तआला करे कि हमारे सबके बच्चे ऐसे हों, अगर हमारे बच्चे हमें आके कहते हैं, क्योंकि आजकल तो मीडिया है और वो जान भी लेते हैं, और ऐसे बच्चे जो बहुत माशाल्लाह जानना चाहते हैं, वो आके हमें कहते हैं कि माम जो आप कर रहे हो ना, दिस इज़ नॉट राइट। फॉर एग्जाम्पल सदका देने में हमें पुराने ज़माने की आदत है ना, हमारी माएँ 7 दफ़ा करके तो फिर सदका देती थी। अब आप कर रहे हो, आपका बच्चा कहता है माम दिस इज़ नॉट राइट, डोंट डू दिस, ये तो मतलब ये गलत है, इस्लाम में ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़, और आप सोचिए मुझे बताएगा ये, तो फिर क्या होता है कि बदतमीज़ हो गया बच्चा, मुझे बता रहा है। तो कोई भी, ये तो मैंने ऐसे रेगुलर एग्जाम्पल जो मेरे और आपकी ज़िंदगियों में चल रही होती हैं वो मैंने बताई हैं। आप किसी भी एग्जाम्पल पे अपने आप को, ये एक टेस्ट अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं ना, एक सांचे के अंदर डालते जाए और अपने आप को टेस्ट करते जाएं कि इस सिचुएशन डालें उसके अंदर, और देखें, क्योंकि हमने अपने अंदर से ये तकब्बर निकालना है, अगर राई के दाने के बराबर भी है तो भी निकालना है, क्योंकि वो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता। ये इतनी बड़ी बात है। तो अल्लाह अकबर। तो आइए जनाब हम वापस आते हैं कि हारून और मूसा को मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फ़िरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ भेजा था, क्योंकि आयात लेके जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्ज़ात दिए थे उसके साथ, तो उन्होंने उसको नहीं माना, उनको तकब्बर किया। फलम्मा जाअहुम, तो जब आया उनके पास अल हक़्क़ु, हक, मिन इंदिना, हमारी तरफ से, क़ालू, तो उन्होंने कहा, इन्ना हाज़ा लिसहरुन मुबीन, कि ये तो खुला जादू है। अब क्यों कहा उन्होंने ये खुला जादू है? क्योंकि वो ये चाहते थे, उस ज़माने में जादू का बड़ा रवाज था। जादू क्या होता है कि दिखाया, एक करतब दिखाना, जैसे कहते हैं, दिखाया जी, अब कबूतर निकल के बाहर आ गया है तो अब देखो, या तो कुछ भी नहीं था तो ये जिंदा हो गया, तो ये चला गया, तो करतब दिखा रहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो, क्योंकि उनके पास 2 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुअज्ज़ा दिए थे ना, एक असा था और दूसरा वो जो यद बैदा, जैसे हाथ डालो बाहर निकालो तो चमकता हुआ नजर आएगा। वो 2 अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको मुअज्ज़ा दिए थे। और मुअज्ज़ात ऐसे क्यों दिए थे? क्योंकि हर नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मुअज्ज़ा दिया था ना, वो उस ज़माने में जो चीज़ उनकी बहुत ज़्यादा ऐसा होता था कि ये तो जैसे तरक्की में बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब का ज़माना था, लोग बहुत, उन्होंने तरक्की कर ली थी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए मुअज्ज़ात दिए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुशरिकीन मक्का थे ना, मक्का के लोग, वो दूसरों को समझते थे जाहिल हैं ये, क्योंकि वो फसाहत और बलागत में कमाल का उनको उसके अंदर था, कमाल था उनका, कि उसके मुताबिक फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान का मुअज्ज़ा दिया कि एक आयत भी लेके, पहले सूरा की बात होते होते अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आयत ही ले आओ इसके मुकाबले में। इसी तरह से मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का वहाँ पे रवाज था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसी को काउंटर करने के लिए कि जब वो जादू लेके आएंगे, मुकाबला होएगा, तो उसको कैसे ख़त्म करना है और लोगों के सामने दिखाना है। दैट वाज द रीज़न कि जब वो जादूगर आए थे, दे वर द टॉप ऑफ द जादूगर थे, तो वो जब अपना मुअज्ज़ा लेके आए थे, जो सांप बन गए थे, जब उन्होंने रस्सियाँ फेंकी थी, तो जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा अपना फेंका था, तो वो अज़दहा बन गया था और खा लिया था उन्होंने सारे सांपों को। तो जादूगरों को फौरन समझ आ गई थी कि ओहो, ये जादू नहीं है, क्योंकि उनके पास द पीक ऑफ द पीक जादू था ना। तो अब यहाँ पे देखिए, तो उन्होंने क्या कहा, फलम्मा जाअहुम, जब आया उनके पास हक, तो उन्होंने कहा कि ये जादू है, ताकि लोगों को ना लगे कि ये कोई ऐसी बात नहीं, उसकी अहमियत ख़त्म करने के लिए।
قالا کہا موسیٰ، موسیٰ نے اتقولونا للحقی کہ کیا تم کہتے ہو حق کو، لما جاءکم جب وہ آیا تمہارے پاس، السحر ھذا کہ کیا یہ جادو ہے، تم اس کو جادو کہتے ہو، ولا یفلح الساحرون کہ ساحر جو جادوگر ہیں وہ تو فلاح ہی نہیں پا سکتے۔ اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا جادو کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میں نے آپ کو وہ جو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا اس میں نے آپ کو جادو کے بارے میں تھوڑا سا کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گی، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جادو کے بارے میں، کہ ہر ایک کو تو یہ لگتا ہے نا اللہ نہ کرے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا یا کچھ بھی۔ تو اب جادوگر کیا کرتے ہیں کہ یہ شیطان اور جنات سے ہیلپ لیتے ہیں، نمبر 1، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی چیز مطلب جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے۔ قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ اب نمبر 2 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے مابین تفریق، علیحدگی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ آیا جو تھی یہ ہاروت ماروت جو آئے تھے نا 2 فرشتے لوط علیہ السلام کے زمانے میں، یہ اس کے بارے میں تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ فرشتے جادو سکھا رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں جادو سکھایا، جو کہ کر ہی رہے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے اندر تفریق ڈال رہے ہیں۔ یہ اس قوم کی آزمائش تھی، اور یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لوگ ان کے پاس سیکھنے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم سے نہ سیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، رائٹ؟ تو سیکھتے کیوں تھے؟ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کے اندر تفریق کرنے کی وجہ سے، اور کیوں تفریق ہو جائے؟ تاکہ وہ گھر ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو بچے ہیں نا اس گھر کے وہ بکھر جائیں گے، آنے والی پوری نسل تباہ ہو جائے گی، کیونکہ جس گھر میں جیسے طلاق ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں، تو بچے دیکھیں جب گھر ٹوٹتا ہے نا تو جو بچے ہیں نا وہ بیچارے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جادو سے کیا کر رہے تھے۔ اچھا اب آگے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اب تو ہمارا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو اس جادو سے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے۔ تو اب ہم کیا سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو جائے یا یہ بیمار ہو جائے یا پاگل ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ مقدر میں لکھ دیا ہے نا؟ تو مقدر میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا نا کہ تقدیر جو ہے، ہماری دعا جو ہے نا وہ تقدیر سے لڑ پڑتی ہے، تو دعا کا ہتھیار تو اللہ نے دے دیا۔ اب دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ امت، پوری امت بھی جمع ہو جائے، سارے لوگ، سارے جادوگر، سارے کچھ اس میں آ جاتے ہیں نا، ہر کوئی اگر اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر انہوں کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور آخر میں جو تھا کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ کمبخت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا۔ تو سارا کچھ تو ہمیں پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا، آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر معوذتین پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے، ہاتھ پہ اپنے ایسے پھونک مارنی ہے، اور پھر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے کر دینا ہے، پھیر دینا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بہت زیادہ وہ نہیں کر سک رہے تھے، تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے پھونک کہتی تھی کہ آپ مار دیں، اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی۔ اب میں اپنے یوزلی جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو
ذرا تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماڈرن قسم کے اسلام کی طرف آتے ہیں، تو مشکل کیا ہوتی ہے، اگر آپ ان کو بتاتے ہیں نا تو دے آر ویری انٹو کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا، بدعت نہیں، یہ غلط ہے، وہ ایسے والی چیزیں ہوتی ہیں، الحمدللہ وچ از گڈ آلسو۔ اچھا، میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، جب وہ کیونکہ وہ صبح شام یہ پڑھتے تھے، تو آئی سیڈ کہ آپ پڑھتے ہو نا تو آپ اپنے ہاتھ پہ 3 دفعہ ایسے کر کے تو پھیر لیا کرو۔ ان کا کیوں پھونک کیوں مارنی ہے، کوئی اسلام میں اس کا نہیں ہے، میں پڑھ لیتا ہوں کافی۔ آئی سیڈ نہیں نہیں نہیں، سننا ہے۔ دیکھیں میں پھر ان کو حدیث پوری جا کے دکھائی، پھر جا کے انہوں نے کہیں یقین کیا، وچ از ویری گڈ الحمدللہ، کہ ایسا نہیں کہ جو بھی کہہ دو یقین کر لیں۔ اسی لیے میں آپ کو نمبر بھی بتاتی ہوں، میں آپ کو سارا بتا رہی ہوتی ہوں۔ آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر جاتے ہیں، آپ ایک لفظ بھی وہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شروع کا، تو آپ کی پوری پوری حدیث نکل آتی ہے۔ اور قرآن 360 آئی تھنک اس کا ایپ جو ہے، امیزنگ ایپ ہے، اس میں بھی آپ کو بہت سی ہیلپ مل جاتی ہے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا آگے جا کے دیکھیے کہ جادوگر جو ہے اس کی خصلت کے بارے میں متفقن علیہ حدیث ہے۔ متفقن علیہ اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس جادوگر کاہن کی زبان پر جھوٹ چڑھا دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مزید 100 جھوٹ ملا کر بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ جادوگر کا وہ لوگوں سے شرک کیسے کرواتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پتہ ہے ویک کہاں پہ ہوتے ہیں، جب ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں، اسپیشلی جب ہمارے لو ونس بہت بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، اس وقت آنیسٹلی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے۔ وہ ٹیسٹ میں ہم آ کے کئی دفعہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمیں جہاں بھی امید لگتی ہے نا کہ کسی نے نیبر نے بتا دیا، کوئی پتہ لینے آیا تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو تم پتہ فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہ ایسے کرتے ہیں، تو وہ یہ دم درود کرتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس وقت اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ کرتے کیا ہے جادوگر، کہ وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو شیاطین کو خوش کرنا ہوتا ہے نا۔ اور وہ لوگوں کو وہم یہ ڈالتے ہیں کہ آنے والا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے نا، اس کے وہ بیماریاں اور اس کے حالات وہ جانتے ہیں، جو کہ وہ جنات سے ہیلپ لے کے وہ ان کو بتاتے ہیں۔ تو ان کو جو جاتا ہے نا اس کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھا ان کو کیسے پتہ ہے کہ میں نے ایسے کیا، ان کو کیسے پتہ ہے، اور وہ جب کچھ چیزیں میچ کرتی ہیں تو پھر وہ 100% ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان بھی واپس ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرانا اور اولاد میں وہ کرنا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اب ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی، کاہن کے پاس گیا، اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچا سمجھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور اس کی تصدیق بھی کی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین و شریعت کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر دیا، کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا پاکستان میں تو ہر گھرانہ آلموسٹ مسلمان کا ہے، کھلے عام یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں سب کو پتہ ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں محلے میں وہ جو آنٹی ہیں نا وہ جادو کرتی ہیں، وہ تو تعویذ کنڈا بھی دیتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں، اللہ اکبر، پھر بھی کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کو حضرت عمر کہا کہ جب وہ کسی گورنر کو بھیجتے تھے نا تو حکم نامہ یہ جاری کرتے تھے کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، شریعت بنا دی تھی انہوں نے کہ جہاں پہ کوئی جادوگر مرد یا عورت نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ مطلب یہ حکومت کا کام ہے نا، ایسا نہیں کہ ہر ایک جائے اور اس کو قتل کر دے، جی میں نے اس لیے کیا ہے، مطلب کیونکہ وہ تو حکمران تھے۔ تو آج ہمارے حکمران دیکھ لینا کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آزمائش کی اور بات ہے۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم پہ مصیبت ہے، کہ آزمائش ہے؟
تو حضرت علی نے پتہ بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ پہ کبھی مشکل وقت آتا ہے، کوئی مصیبت یا پریشانی یا کوئی دکھ ایسا آتا ہے، تو جب آپ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہو تو آپ سوچو یہ آپ کی آزمائش تھی، اور اگر آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہو تو یہ آپ کی مصیبت بن جاتی ہے۔ اللہ سے دور ہو جاتے ہو، کئی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لوگوں پہ کبھی ایسا وقت آتا ہے تو وہ کہتے ہیں لو اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پہ اتنی مصیبتیں آ گئیں، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا میں ہی نظر آتی ہوں؟ اللہ اکبر کابرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اتنی بڑی بڑی باتیں منہ سے نکال دیتے ہیں، اور کیا ان کو ہوتا ہے کہ ایسے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں؟ میں یہ کہتی ہوں کہ باڈی لینگویج بھی دیکھا کریں کہ اللہ کس کے بارے میں آپ بات کریں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ آتاہم، آ گئی ان کے پاس نصرنا، ہماری مدد، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور نہیں بدلنے والا کلمات اللہ کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کلمات بدلنے والا نہیں، کوئی اللہ کے کلمات نہیں بدل سکتا۔ کہ مینز کہ یہ دیکھیں ہماری تقدیریں لکھ دی گئی ہیں نا، جب ہم پیدا بھی نہیں، دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو کیا کہا تھا کہ لکھ، اس نے کہا کہ اللہ میں کیا لکھوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر شے، ناٹ انسان، ہر شے کی تقدیر لکھ دو، اور اس نے جب لکھ دی تو کہتے کہ قلم ٹوٹ گئے اور جو صحیفے وہ خشک، سیاہیاں جو ہے وہ خشک ہو گئی، تو یہ لکھ دیا، یہ ڈن ڈیل ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات پتہ ہے کہ تقدیر جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ بندہ میرا جب دنیا میں جائے گا تو یہ کیا کیا کام کرے گا۔ اب تقدیر لکھ دی گئی تو پھر ہم اس کو بدلے کیسے؟ تو اس کے لیے سب سے خوبصورت ہتھیار جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہماری دعائیں ہیں۔ جب ہم دل سے دعا مانگتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تو ہماری تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہر ماں کو، کیونکہ بچے جو ہے نا وہ بڑے مصروف ہیں، ابھی ان کو اس بات کا احساس نہیں، بڑے نصیبوں والے ہیں وہ بچے جن کو ان عمروں میں بھی احساس ہے اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہیں، اور بہت سے بچے ایسے، لیکن بہت سے بچے ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو ابھی دنیا کا جابس ہیں، نئی نئی شادیاں ہیں، نئی نئی چیزیں ہیں، تو ان میں وہ چیز اگر نہیں ہے تو ماؤں کی، وہ کہتے ہیں نا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، اچھا اس کو اس کی ماں کی دعا لگ گئی، تو ماؤں کی دعائیں لگتی ہیں، اور باپ کی دعا تو ٹھا کر کے جیسے کہتے ہیں نا اس طرح سے لگتی ہے۔ باپ تو ایک دفعہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرے تو اللہ مان جاتے ہیں۔ اس لیے تمام اپنے ہسبینڈ سے بھی کہیے گا کہ بچوں کے لیے وہ دعا کیا کرے۔ ماں کی تو عادت ہوتی ہے نا، ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں، ہمیں تو اور ہماری زندگیوں میں اور کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بات ہوتی کہ یا اللہ میرے بچے، یا اللہ میرے بچے، یا اللہ میرے بچے۔ باپ ذرا وہ بھی بات وہی ہے کہ بزی ہوتے ہیں کاروبار میں، اپنی جابس میں، یہ وہ، لیکن باپ اگر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے نا تو وہ بہت صورت، اس میں کہف میں آپ پڑھتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں پہ بتاتے ہیں کہ کیسے وہ ایک باپ اپنے بچے کے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ یاد ہے ہمیں جو وہ قصہ پڑھتے ہیں کہ وہ ایک بچہ جو تھا کہ اس کی دیوار جس کی گر گئی تھی، بچے یتیم تھے، اور وہ جو پھر اس کی دیوار جب کھڑی کی تھی تو اس کا وجہ کیا تھی کہ ان کے ماں باپ جو تھے وہ صالح تھے، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظتیں کر رہے تھے، حالانکہ وہ اس دنیا میں نہیں تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بھی دعائیں، ایون دو ہم اس دنیا میں نہ ہوں، ہمارے بچوں کو اور ان کی ذریات کو لگے، اور ہم نہیں دعا کریں گے تو پھر ان کے لیے کون دعا کرے گا؟ کیونکہ ہمیں بھی تو ہماری ماؤں کی دعائیں لگی نا، یا ہمارے باپ کی دعا لگ گئی، یا کس کی دعا لگی ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے جو زندہ ہیں ہر ایک کو کہا کریں کہ ہمارے لیے دعا کرے، ہمیں نہیں پتا کہ کس کی دعا لگ جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جَاءَکَ، آ گئیں آپ کے پاس، من نبائی، خبریں، من نبائی المرسلین، رسولوں کی خبریں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو میں نے تمام، اب پورے قرآن میں آپ دیکھیے جتنے آپ کو قصے ملیں گے نا رسولوں کے، انبیاء کے جو قصے ملتے ہیں، 25 کا نام آتا ہے، 25 کا نام اس میں آتا ہے، باقی جو ہم کہتے ہیں نا 1,24,000 یا اس طرح سے پیغمبروں کی، وہ ڈیفرنٹ روایات میں سے ہمیں ملتا ہے، لیکن قرآن میں آپ کو جو ملتا ہے وہ 25 کے قریب جو ہیں وہ آپ کو انبیاء کا ذکر ملتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے آیت نمبر 35، اب یہ آیا جو ہے نا
یہ بڑی مشکل ترین آیات میں سے ہے، اس کے اوپر آپ لکھ لیجئے مشکل ترین آیات، کیونکہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کی نظر اس پہ جائے گی، کیونکہ جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ آیا پڑھی تھی، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی تھی نا، تو آپ بلیو کریں کتنے دن مجھے لگے تھے اس کو ہضم کرنے میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے والی بات جیسے ہوتی ہے، کیونکہ ہم نئے نئے ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری سوچ اتنی وسیع نہیں ہوتی ہے چیزوں کے بارے میں، تو پھر ڈر بھی بڑا لگتا ہے کہ اچھا ایسی بھی آیات ہیں قرآن میں۔ تو اب آپ نے غور سے سننی ہے یہ آیات، اور اس کو انڈر لائن بھی کر لیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كَانَ، اور اگر ہے کابورا بھاری عَلَيْكَ، آپ پر آرادہم، ان کا اعراض کرنا۔ ہم پہلے پڑھ چکے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو تم سے پہلے بھی انبیاء تھے جن کے ساتھ ایسے ہوا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ تمہارے ساتھ نہیں کرے بیکاز یہ میری آیات کا انکار کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ میری آیات کی وجہ سے تمہاری مخالفت کرے۔ اب کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو آپ دیکھیں مکہ میں تو سارے ان کے اپنے دوست تھے، اب چھوٹا سا تو مکہ تھا، اتنی بڑا شہر بھی تھوڑی تھا اس زمانے میں، ہر ایک کو جانتے تھے، خاندان تھا، قریش قبیلہ تھا جس کا ہر بندہ ان کا جاننے والا تھا۔ تو اب آپ اپنا اندازہ لگائیے کہ جس وقت ہمیں ہمارے اسلام کا پتہ چلتا ہے، ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے؟ ایک آگ لگتی ہے نا سینے کے اندر کہ کسی طرح سے یہ پیغام اس کو بھی دے دوں، اس کو بھی دے دوں، اس کو بھی دے دوں۔ تو آپ ذرا سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا کہ سارے قریش والے وہاں پہ لوگ تھے، اپنے قبیلے کے لوگ تھے، تو ان کو دل چاہتا تھا کہ ان ساروں کو کسی طرح سے یہ پیغام میں دے دوں۔ اب وہاں پہ لوگ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے ان کو یہ کہتے تھے اچھا یہ پہاڑ کو کہو کہ تم اللہ کو کہو کہ اس کو سونے کا بنا دے، اچھا تم یہ کرو کہ تم فلاں چیز کرو، ایسا کرو کہ اللہ کو کہو کہ اوپر سے فرشتے تمہارے ساتھ، تمہارے ارد گرد فرشتے ہوں، اگر ہم تمہاری بات نہ مانے تو مارے ہمیں۔ تم کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، یہ ہوگا، تو چلو اللہ کو کہو کہ قیامت آ جائے، تو آج پہاڑ جو اوپر سے آسمان ہے نا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ہمارے سروں کے اوپر گرے، ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے ہم تھوڑی سی بات پہ گھبرا جاتے ہیں نا، میں بار بار آپ کو وہاں پہ اس پوائنٹ پہ لے کے جا رہی ہوں، جب ہم کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں تو ہماری بےزتی ہوتی ہے نا، جو اس کی وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ جب ایسے کہتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا ایسا ہو جاتا تھا کہ یہ جو معجزہ مانگ رہے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دکھا دے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے، تاکہ یہ اسلام لے آئیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ وہ معجزہ نہیں دکھا رہا، وہ ان کا منہ مانگا معجزہ۔ ایک تو معجزہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دکھانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہو گیا، انہوں نے دکھا دیے۔ ایک وہ معجزہ جو یہ فرمائشی معجزے کہ منہ سے مانگ رہے، اگر وہ دکھا دیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ تو بڑا کرم تھا، کیونکہ اگر دکھا دیتے تو پھر اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتے تو سارے لوگوں پہ عذاب آ جاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے تھے، یہ اللہ کا بڑا کرم تھا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دل کی حالت تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے ان کو معجزہ دکھا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرما رہے ہیں وَإِن كَانَ، اور اگر ہے قابورہ بھاری عَلَيْكَ آپ پر آرادہم ان کا اعراض کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو پھر اگر آپ میں یہ استطاعت ہے، آپ میں یہ طاقت ہے، ان کے تب تغیہ کہ آپ تلاش کریں، تو پھر آپ تلاش کریں نفقن کوئی ایک سرنگ فی الارض زمین میں، او سلما یا ایک سیڑھی فی السماء آسمان میں، اللہ اکبر، فتأتیہم تو آپ لے آئیں ان کے پاس بھی آیاتن تو کوئی نشانی، کہ اگر آپ کا یہ دل چاہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود لیں اور نیچے سے جا کے کوئی معجزہ اٹھا کے لے آئیں، یا پھر آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جائیں اور آسمان سے کوئی معجزہ لے آئیں اور ان کو دکھا دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہاں پہ غور کیجئے۔ میرے تو کہتے ہیں نا، میرے آنیسٹلی میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں اس کی آپ کو اس طرح سے ڈیٹیل بتا دو، اب خود سمجھ آئے، ورڈ سے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اگر تمہارا اتنا دل ہے تو تم پھر خود ہی سے ایسے کر لو، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَجَمَعَهُمْ تو ان کو جمع کر دیتا عَلَى الْهُدَى ہدایت پر، کیونکہ ان کے دل میں تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ سارے ہدایت پر آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان ساروں کو ہدایت پر جمع کر دیتا،
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت پر جمع نہیں کرنا چاہتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو اختیار دیا ہے، دیکھیں حضرت علی کی اتنی خوبصورت ایک میں ان کا کال پڑھ رہی تھی کہ حضرت علی کو کسی نے پوچھا کہ آپ جو اس حالت میں ابھی ہیں، آپ اس پہ مطمئن ہیں کہ آپ اس حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا، کہ آپ اس حالت پہ مطمئن ہوتے کہ جب بچپن میں آپ فوت ہو جاتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بچے تو سارے جنت میں جائیں گے، تو آپ کا حساب نہ ہوتا تو آپ جنت میں چلے جاتے. تو حضرت علی نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس حالت میں نہیں، میں اسی حالت پہ خوش ہوں کیونکہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین اپنی چوائس سے پسند کیا ہے. میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لائے تو میں نے اپنی خود اس کے مطابق لے کے آیا جو میرا اپنا ارادہ تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا تو اجر ہی کتنا زیادہ ہے نا. تو وہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا کہ ساروں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہدایت پر، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ اختیار دیتے ہیں. دیکھیں ہمارا اختیار، ہم صبح سے رات تک اس لیول پہ ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ صبح جب ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ایک پرچہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے جو برائی ہے دنیا میں وہ بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی، جو اچھائی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی. اب شیطان ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر تمام انبیاء اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے جو ہمیں نیکی کی راہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کیسے نیکی کے کام کرنے. اس سب ٹو اس کہ ہم شیطان کا راستہ لیتے ہیں یا ہم انبیاء کا راستہ لیتے ہیں، ہم نے کدھر جانا ہے. اب صبح ایک پیپر آتا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ آتا ہے کہ جب صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو شیطان ہمیں کہتا ہے سوئے رہو، ابھی تو بڑی گہری نیند ہے، ابھی تو تم سوئے ہو، کیسے اٹھو گے، چلو چھوڑو، اللہ تو بڑا رحیم کریم ہے، اللہ نے معاف کر دینا ہے، تم سوئے رہو. اور پھر انبیاء ہمیں کیا بتاتے، تمام رسولوں نے ہمیں کیا بتایا، اٹھو اور اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا وقت ہے، اللہ کا حکم ہے یہ، اٹھو. اور جب انسان پہلے وہاں پہ شیطان کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے، تو آپ کا ٹک مارک لگا دیتے ہو کہ اوکے ڈن، ایک میرا یہ کام ہو گیا. ہر کام آپ دیکھیں، ہماری ہر سوچ پہ آپ اپنے پہرے بٹھایا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ایک جگہ پہ ہمیں یہ آزمائش ہوتی ہے. ہم بڑی بڑی آزمائشیں دیکھتے ہیں نا، اچھا وہ آزمائش نہیں، ہماری زندگی پہ سانس سانس میں ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ ہم کون سا راستہ، یہ راستہ ہم کہاں پہ جا رہے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے اجر بھی پھر اتنے ہی زیادہ دیتے ہیں. اور اللہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، یہ سینٹنس تو آنیسٹلی میں ترجمہ جو کر رہی ہوں نا، میرا وہ بھی دل نہیں چاہ رہا تھا ترجمہ کرنے کو، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فلا پس نہ تکونن، ہرگز آپ ہوں من الجاہلین، نادانوں میں سے، کہ آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. تو اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو ایک کلام کا ایک طریقہ ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اس طرح کا آپ کو قرآن میں اور جگہ پہ بھی ملے گا. فار ایگزامپل ہم سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے نا، ان کو جب لوگ بار بار گائے کا ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ بار بار ان کو کہتے تھے کس رنگ کی ہوگی، کیسے ہوگی، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ گائے کو ذبح کر دو، اس وقت حضرت موسیٰ نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سورۃ بقرہ آیت نمبر 67 اس میں کہا تھا کہ یا رب العالمین اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ سورۃ ہود میں آپ دیکھیں آیت نمبر 45 میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات آتی ہے. دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام، اب پھر سے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کرا دوں کہ 950 سال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کو ایک کام دیا تھا نا، نبوت کا کام تھا نا، انہوں نے منوان وہ کام کیا 950 سال. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جس وقت